बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। मैं हूं हसन आसिफ, एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूं अपने स्पेशल प्रोग्राम, अपने स्पेशल मौजू के साथ। बेहतरीन टॉपिक, तरबियत औलाद। ये हमारा तीसरा एपिसोड है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हमारे पिछले 2 एपिसोड्स में आपने मुसलसल समाअत फरमाया उन बातों को जो इस वक्त इस समाज, इस मुआशरे और हमारी फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अपने कुछ गलत फहमियाँ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम या तो पहले अपनी ही तरबियत नहीं कर पाए, जो अपनी औलादों को सही राह पर नहीं ला पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े हादसात हो जाते हैं आजकल सिर्फ एक तरबियत की कमी की वजह से। वो घर के फूल जो आंगन में बड़े होते हैं और जब बाहर जाते हैं और वो हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं तो दिलों को तकलीफ़ होती है। यहाँ पर भी पॉइंट आता है, कहीं ना कहीं तरबियत की कमी है। तो आइए हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं मौलाना सैयद हसनैन बाकरी साहब का। आगा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, बहुत ही बेहतरीन आपके साथ ये एपिसोड्स हमारे, बेहतरीन गुफ्तगू, और जो आपने एक जो इस वक्त समाज को ज़रूरी चीज़ों की तरफ गामसन करना है या उन चीज़ों को बताना है जो हमारी फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, परिवारों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसमें आपने तरबियत के हवाले से जो बातें बताईं वो यकीनन काबिल गौर भी हैं, काबिल तारीफ़ भी हैं। बिना ताख़ीर अपने सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि आजकल अगर हम गौर करें, क्योंकि हम जिससे मंसूब हैं उन्हीं की बात करते हैं, हम तौहीद पर अमल करते हैं, और जिस तरीके से देखा जाए अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के घराने में जो तरबियत के सिलसिले से जो उनकी औलादें हैं, जो आपके बच्चे अपने रहें, क्या हमको नमूने मिलते हैं, यह हमारे ख़ासकर नाज़रीन को बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि व आलिहि। तरबियत औलाद के सिलसिले में अगर हम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात करें, वो हमारे लिए मुकम्मल तौर पर आइडियल हैं, नमूने अमल हैं। अल्लाह ने नबी और आले नबी को इस कायनात के लिए नमूने अमल भी बनाकर भेजा। बेशक पैगंबर के लिए ख़ुद कुरान ने कहा है कि पैगंबर में तुम्हारे लिए उसवा हसना है, पैगंबर तुम्हारे लिए आइडियल है, नमूने अमल है। इसी तरीके से ख़ुद मौला कायनात हमारे लिए नमूने अमल है, आइडियल है। या अहले बैत की हर फ़र्द हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है कि कैसे ज़िंदगी को कामयाब बनाया जाए, कैसे। तो उन्होंने हर पहलू पर तवज्जो दी है। एक मामला ख़ुद तरबियत औलाद का भी है, कैसे तरबियत की जाए। मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था कि उसका एक नमूना मसलन मौला कायनात का तमन्ना करना, ये भी एक तरबियत थी। या इसी तरीके से मसलन अमीरुल मोमिनीन अपने बच्चों को सारी चीज़ें सिखाते थे, अच्छी चीज़ें। हमारे लिए हुक्म दिया है कि अपने बच्चों को मसलन दीन से आशना करो, मज़हब से आशना करो। मिसाल के तौर पर उन्हें फ़िक्र और फ़हम उनके अंदर कोशिश करो कि सामने आए, या उनके लिए ये है कि क़ुव्वत ताक़त के एतबार से उन तवज्जो दो कि मज़बूत हों, कवी हों। ये सारी चीज़ें हैं, ये भी एक तरबियत का पहलू है। या ख़ुद सिद्दीक़ा ताहिरा की मसलन रवायात हैं इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए। अलबत्ता हमारा एक अक़ीदा है कि वो अल्लाह की जानिब से तरबियत याफ्ता होते हैं, लेकिन हमें दर्स देने के लिए कि हत्ता शब-ए क़द्र में मिसाल के तौर पर कि बच्चों को बेदार रखती थी दिन में, या कम ग़ज़ा देती, हल्की ग़ज़ा, ताकि रात में जागते रहें। ये एक हमारे लिए दर्स था, एक हमारे लिए मैसेज था। ये ख़ुद जनाब ज़ैनब की जो तरबियत की है हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूने अमल है। किन किन चीज़ों का ख्याल किया है, किन किन चीज़ों की ग़ज़ा कैसी हमारे बच्चों के शिकम में जा रही, हम कैसा माहौल तैयार करें, दीन की जानिब कितना तवज्जो दे रहे हैं, ये भी है। ये ख़ुद एक मासूमीन की एक तालीमात थी। या रवायात में अगर हम आए, ख़ुद हमारे लिए अगर वो दर्स दे रहे हैं तो ख़ुद अमल भी कर रहे हैं। यानी अगर उन्होंने हम सबको पैगाम दिया है तो ख़ुद अमल किया है। और ख़ुद हत्ता अहले बैत के यहाँ तो जो उनके ख़ास हमारे शागिर्द कहे जाते हैं, असहाब मासूमीन कहे जाते हैं, वो भी उनके तरबियत याफ्ता थे। यानी कुछ ख़ास शागिर्द ऐसे हैं जो अहले बैत के तरबियत याफ्ता हैं। उनमें से बहुत से नमूने हैं। हत्ता हम अमीरुल मोमिनीन से लेकर 11वें इमाम तक की ज़िंदगी में देखें, हर इमाम ने अपने शागिर्दों की तरबियत की है, या अपने असहाब की तरबियत की है, बाकायदा उन्हें सिखाया। बिल्कुल सच। अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं, और एक माहौल तैयार कर रहे हैं कि वहाँ पर ऐसे अफराद
تربیت ہو کر سماج کا حصہ بنیں گے کل، اور جب سماج کا حصہ بنیں گے تو سماج کو کیسا بنائیں گے. تو یہ خود ایک عملی ہمارے سامنے سیرت ہے، ایک ہمارے سامنے عملی نمونہ ہے. اگر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے سے ان کا قول ہے کہ اپنے بچے کو آئندہ زمانے کے اعتبار سے تیار کریں، اس کے بارے میں ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں. مفہوم کی ایک حدیث ہے کہ گویا ہمارا ایک زمانہ اور ہے، جی اور ہر زمانہ آگے بڑھ رہا ہے. جی یعنی زمانے میں جب بڑھ رہا ہے تبدیلیاں آ رہی ہیں، بالکل چینج آ رہے ہیں. بالکل جب تبدیلیاں آ رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے زمانے میں کچھ اور ماحول تھا، ہمارے زمانے میں کچھ اور چیزیں تھیں، آج کچھ اور چیزیں ہیں. بے شک ایک جو ہمارا خود اپنا تربیت والا کمسنی کا اور بچپنے کا زمانہ تھا وہ اور تھا، آج کا کچھ اور ہے. ہم خود اپنے بارے میں دیکھیں، بہت فرق ہوا ہے. جب فرق ہوا ہے تو بہت سی چیزیں جو آج ہیں کل نہیں تھیں. کل نہیں تھی. بے شک بہت جب اچھی یہ بات. فرق ہے تو پھر تربیت میں بھی اس فرق کا بھی مد نظر رکھنا چاہیے. بالکل ہمیشہ ایک جیسی تربیت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایک جیسی چیزیں موجود نہیں ہیں. بالکل. ہمارے زمانے میں کچھ اور چیزیں تھیں، آج ہمارے بچے کے زمانے میں کچھ اور چیزیں ہیں. ہوں جب فرق ہوا ہے چیزوں میں تو ایک جیسی تربیت نہیں ہو سکتی، بے شک. یہ ناممکن ہے. ہماری تربیت تو ایسے ہوئی ہے یا ان چیزوں کے ذریعے سے ہوئی ہے، تو ہم اپنے بچے کا ایسے نہیں ہو سکتا ہے. بے شک. یعنی ہم اگر بچے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں زمانے کے اعتبار سے اسے لے کے چلیں. ہوں جب زمانے کے اعتبار سے لے کے چلیں تب اس زمانے میں وہ ترقی کرے گا. بے شک. ہماری ترقی ہمارے زمانے کے اعتبار سے، ہمارے بچے کی ترقی اس کے زمانے کے اعتبار سے ہوگی. آج جو ہم خیال کریں 20 سال کے بعد بچہ سماج کا حصہ بنے گا. بے شک. جب آج زمانہ ہمارے زمانے سے لے کر یہاں تک کچھ تبدیل ہوا ہے، آگے بڑھا ہے، تو ظاہر سے 20-25 سال کے بعد اور آگے بڑھے گا. تو ہمیں وہ 20-25 سال کے بعد کا زمانہ بھی دیکھنا ہے. واہ. جس وقت ہمارا بچہ سماج کا حصہ بن کر سامنے آ رہا، اس وقت اس کے سامنے کیسے حالات آئیں گے، کیسے مسائل آئیں گے، اس سے وہ کیسے نبرد آزما ہو سکے، اس کو کیسے وہ طے کر سکے گا. تو جب تک ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں نہیں کر سکتے ہیں. بے شک. اس کا مفہوم ہے کہ ہمارا زمانہ ایک پہلے کا زمانہ تھا، اس میں ہم تربیت پائے ہیں، اس وقت کے تقاضے کچھ اور تھے جو آج تک چل رہے ہیں. لیکن ہمارے بچے کے زمانے میں تبدیلی آ رہی ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. جب آگے بڑھ رہا ہے تو پھر اس چیز کا ہمیں خیال کرنا، اس چیز کی ہمیں توجہ دینا ہے. لہٰذا اسلامی نقطۂ نظر سے خود بعض چیزوں کی جانب توجہ دینا چاہیے. مثال کے طور پر آج کا زمانہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جی یا آج الیکٹرانک میڈیا کہہ لیے زمانہ ہے. یہ جی جی ایک نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جب اس طریقے کی چیزیں ہیں تو ہم تربیت میں بھی ان چیزوں کا خیال کریں. جی. ہم کبھی کبھی تربیت میں ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، جب وہ اس سے جوجھتا ہے اور پھر بگڑتا ہے تب ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. بے شک. شروع میں ہم نے دھیان دیا ہوتا کہ 25 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد جب ہمارا بچہ جوان ہوگا، 15 سال کے بعد جب جوان ہوگا، تو یہ چیزیں اس کے زندگی میں آئیں گی. جب زندگی میں آئیں گے تو جس وقت ہمیں توجہ دینا چاہیے تو اس وقت ہم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اس وقت اس کو کس اعتبار سے متوجہ کیا. لہٰذا اسلام میں اس حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہر زمانے کا نگاہوں میں رکھنا ہے، ہر زمانے کو نگاہوں میں رکھ کر اس کے اعتبار سے آگے بڑھنا ہے. بے شک. ہو سکتا ہے پہلے 50 سال پہلے ترقی کچھ اور ہو اور 50 سال کے بعد ترقی کچھ اور ہو. کچھ اور. جب ترقی 50 سال کے بعد کچھ اور ہے تو ہم کو اپنے بچے کو ترقی دینا ہے، ہم اپنے بچے کو کامیاب کرانا. ہمارے دین اور ہمارا مذہب کا مطلب ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہمارے مذہب کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ترقی یافتہ ہونا ہے. بے شک. ہمارے دین کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پست نہیں ہونا ہے، ہمیں جو ہے پستیوں کا شکار نہیں ہونا ہے. ہمارے دین کا مطلب ہمیں سب سے آگے کھڑا ہونا ہے. دین کا مطلب ہوتا ہے ہمیں کامیاب ہونا ہے. جب ہمارے دین کا مطلب ہے کامیاب ہونا ہے، ترقی کرنا ہے، تو پھر ان ساری چیزوں کو سامنے لانا ہے کہ جو ہمیں کامیابی دلا رہی ہیں، بے شک. جو کامیابی کی طرف لے کر جا رہی ہیں. آج اگر علم مثال کے طور پر ترقی کا ایک راستہ ہے تو پھر ہمیں ہو سکتا ہے 20 سال پہلے 25 سال پہلے بالفرض تعلیم کی اتنی اہمیت نہ رہی ہو. بے شک. آج ہم آہستہ آہستہ کر دیکھیں آگے بڑھ رہا ہے. تو اب ہمیں اس وقت اگر نہیں ہوئی ہے، اب ہم یہ نہیں سوچیں کہ بالفرض ایک آدمی کی بہت زیادہ اچھے اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہو پائے بالفرض، یا تعلیم کے اوپر توجہ نہیں ہوئی، یا مثال کے طور پر اس نے 10 سال پڑھا ہے، 5 سال پڑھا ہے، تو اب ہم یہ سوچیں کہ ہماری تربیت ایسی ہوتی لہٰذا ہم بھی اپنے بچے کی تربیت ایسی کریں گے. نہیں، ہمارا زمانہ دوسرا تھا، آج ہمارے بچے کا زمانہ دوسرا ہے. جب ہمارے بچے کا زمانہ دوسرا ہے تو پھر اسی ماحول کے اعتبار سے ہمیں بچوں کو دیکھنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے. اور اسی میں ایک نمونہ اور عرض کروں، بالفرض ہم یہ سوچیں کہ ہم نے بچپنے میں موبائل نہیں لیا ہے تو آج ہمارا بچہ موبائل نہیں ہو سکتا ہے. بھائی اس زمانے کی یہ چیز ہی نہیں تھی، لہٰذا اس زمانے میں اس کے بغیر ہم رہے ہیں، لیکن آج اس زمانے کا ایک حصہ ہے. بے شک.
ہم یہ نہ سوچیں کہ کم سنی میں تو ہم نے کبھی نہیں کھیلا تو آج یہ کیوں کھیل رہا ہے, ہم نے کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا تو آج یہ کیوں لگا, نہیں اس زمانے میں تھا ہی نہیں. آج کے زمانے کا یہ چیز ہے, جب آج کے زمانے کی چیز تو اس کے ساتھ اسے رہنا. اب ہمیں اس کی تربیت میں اس چیز کو خیال کرنا ہے کہ اب اس کے ساتھ وہ کیسے صحیح رہے گا. اب اس کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر جب آج کے زمانے کا حصہ ہے تو ہم اپنے بچے کی تربیت میں اس کو الگ رکھ کے نہیں کر سکتے. مثال میں سے دے رہا ہوں, اسی موبائل کے ساتھ, اسی سوشل میڈیا کے ساتھ, اسی ٹی وی کے ساتھ, انہی ساری چیزوں کے ساتھ ہمیں بچے کو تربیت کرنا ہے. یعنی ہمیں شروع سے دھیان دینا ہے کہ یہ چیزیں رہیں لیکن یہی چیزیں اس کی ترقی کا ذریعہ بنے, تنزلی کا ذریعہ نہ بنے. ان چیزوں کے ذریعے سے ہمارا بچہ کامیاب ہو. آپ اگر واقعاً دھیان دیجئے کہ زمانے میں جو چیزیں آ رہی اس سے آپ بچے کو الگ نہیں رکھ سکتے, اس کو صحیح راستہ دکھانا ہے یا انہی چیزوں کو صحیح راستے پر لے جانے کا ذریعہ بنانا ہے, یا اور عرض کروں کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے اپنے بچے کو ترقی دینا ہے. یعنی انہی چیزوں سے بچے کو کامیاب کرنا ہے. تو جب کامیاب کرنا ہے تو پھر صحیح استعمال کا ہمیں اسے طریقہ بتانا ہے. مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو اس سے الگ نہیں کرنا ہے بلکہ ان چیزوں کے صحیح استعمال کا طریقہ اسے بتانا ہے. آغا یوں تو دیکھا جائے بہت اچھی بات آپ نے بتائی, جس طریقے سے مولا علی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ہی کہا کہ جس زمانے میں رہو اس زمانے کی سواری, تو اسی میں انہی چیزوں سے متعلق کوئی ایک اور کچھ ایسے گوشہ نکلتا ہے جس سے بچوں کے لیے نصیحت آمیز چیز ہو اور ان چیزوں کو وہ فالو کریں. دیکھیے ہمارے یہاں جو اس روایت کا ایک مفہوم ہے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ہم کو ہر زمانے میں ایک کامیاب انسان بننا ہے, ایک ترقی یافتہ انسان بننا ہے, اور اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ مذہب کا مطلب ہے ہمیں ایک کامیاب انسان بننا ہے. یعنی ہم دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہوں, آخرت دونوں میں ہم کامیاب ہوں, دونوں میں ہم آگے ہوں, دونوں میں ہم ترقی یافتہ ہوں. تو اس ترقی یافتہ میں خود اپنا فائدہ بھی ہو, ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو. یہ ایک دین کہتا ہے. یعنی ہم دوسروں کے لیے ایک آئیڈیل بنے, یہ دین کا مقصد ہے کہ ایک دوسرا دیکھے کیسے کامیاب ہوا جاتا ہے, کیسے اپنے کو نقصانات سے بچایا جاتا ہے. یہ ہمارے دین کا ایک میسج ہے. اب جو حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ ان کے زمانے کے اعتبار سے ان کی تربیت کرو, تمہارا زمانہ دوسرا تھا, ان کے زمانے میں بہت سے مسائل ہوں. وہی جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اپنے بچے کی جو تربیت کریں, بچہ 15-20 سال کے بعد, 25 سال کے بعد وہ ایک سماج کا حصہ مکمل طور پر بنے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آنے والے زمانے میں جو مسائل آ رہے ہیں اس کی جانب توجہ دینا ہے. یعنی بچے کو ان چیزوں کی جانب میں متوجہ کرنا ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں بچہ دھیان نہیں دیتا ہے, لیکن ہمیں اسے دھیان دلانا ہے. تربیت کا ایک مفہوم ہے متوجہ کرنا ہے. مثال کے طور پر آہستہ آہستہ اس وقت زمانے کی جو صورتحال کنڈیشن ہے, یا بعض جگہوں پر ہیں وہ مسائل, مثال کو پانی کا ایک مسئلہ ہے, آہستہ آہستہ یہ کم ہوتا جا رہا ہے. آج بہت سے آپ شہروں میں چلے جائیے جہاں پر واقعاً ایک مسئلہ ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے. بالکل, ہاں, یعنی آج واقعاً مسئلہ ہے, پورے دنیا کا تقریباً مسئلہ ہے, اکثر جگہوں کا مسئلہ ہے کہ اس تک رسائی مشکل ہو رہی ہے, یا اس کے لیے ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں, یا ہر آدمی تک نہیں پہنچ پا رہا, ایک جگہ بہت زیادہ, ایک جگہ. تو ہمیں بچے کو اس جانب میں متوجہ کرنا ہے کہ آنے والے زمانے میں کون کون سے مسائل تمہارے سامنے پیش آ سکتے ہیں, کون کون سی مشکلات تمہارے سامنے پیش آ سکتی ہیں, کون کون سی دشواریاں تمہارے سامنے پیش آ سکتی ہیں. اس کے اعتبار سے تمہیں اپنے کو تیار کرنا ہے, اور تمہیں دوسروں تک ایک پیغام پہنچانا ہے, تمہیں دوسروں کے لیے ایک میسج دینا ہے. تم دوسروں کے لیے آئیڈیل بن رہے ہو, جب آئیڈیل بن رہے ہو تو ان چیزوں کی جانب آؤ, ان چیزوں کی جانب توجہ دو. آج مثال کے طور تمہارے گھر میں ساری چیزیں, لیکن 20-25 سال کے بعد بھی دیکھو کہ اس کے اثرات بھی کیا سامنے آتے ہیں. بعض وقت لاپرواہی کا نتیجہ نقصانات کی شکل میں سامنے آتا ہے. بالکل صحیح. مثال کے طور پر ہم اپنی پرسنل زندگی میں نہیں دھیان دے رہے ہیں, جیسے مثلا اسراف ہے آج بہت زیادہ ایک, لیکن اسراف کے نقصانات بھی سامنے آتے ہیں. یا ایک ماحولیات ہے, ایک سماج میں بہت سی چیزیں ہیں, وہ سب چیزیں انسان کو متاثر کر رہی ہیں. یہ آج دنیا کس راستے پر جا رہی ہے, ہم کو اپنے بچوں کو متوجہ کرنا ہے کہ ہاں, یعنی آنے والے زمانے میں تمہارے ساتھ کیا کیا دشواریاں آ سکتی ہیں. یا اس کو ہم اس طریقے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ہمارا دین ایک پلاننگ کے منصوبے کے ساتھ چلنے کو کہتا ہے. بہت اچھی بات. اور یعنی ہمیشہ یہ نہ دیکھیں کہ اس وقت کیا ہے, نہیں, اس وقت کیا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے, اور آنے والے زمانے کو بھی دیکھنا ہے. اور یہ توجہ رہے کہ وہی افراد اور وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو ایک منصوبے پلاننگ کے ساتھ آئندہ کو نگاہوں میں رکھتی ہیں. بہت اچھی بات. آئندہ کے مسائل کو نگاہوں میں رکھتی ہیں, آئندہ کی ضرورتوں کو نگاہوں میں رکھتی ہیں. یہ جو ایک ہمارے سامنے ہم مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے ایک پیغام ہے, امام زمانہ کا ظہور مثلاً ایک ہے. یہ امام کا ظہور کا جو ایک مفہوم ہے کہ امام کا ظہور ہوگا, اور ہم اپنے کو اس ظہور کے لیے تیار کریں. یعنی جب امام آئیں گے اس ظہور کے, یعنی ہم کو اس سماج کا حصہ بن کر وہاں کسی لائق بننا ہے, اپنے بچے کو اس سماج کے لیے حصہ بنانا ہے, اس کے لیے کسی لائق بننا. تو وہاں پر ضرورتیں کیا ہوں گی,
وہاں پر مسائل کیا ہوں گے، اس دور میں ہم کیسے دور سے گزریں گے. مثال کے طور پر آج ایک جب آہستہ آہستہ دنیا علمی اعتبار سے آگے بڑھی، مثال کے طور پر امام زمانہ آئیں گے تو ایک علم کو لے کر آئیں گے، دنیا میں علم کا ایک گویا پھیلائیں گے، جہالت کا خاتمہ کا ہو جائے گا. جب ایک آدمی علم لے کر آ رہا ہے، ٹیکنالوجی کے ساتھ آ رہا ہے، علوم کے ساتھ آ رہا ہے، تو ہمارا بچہ اس سماج کا جب حصہ بنے گا تو وہ کیسے اس سماج کا حصہ بن پائے گا؟ اگر اس زمانے میں علم ہر طرف ہوگا، امام علم لے کر آئیں گے تو ہم اپنے بچے کو امام کا گویا ناصر بنانا چاہتے ہیں. یعنی امام بھی آئیں گے تو اسی زمانے کی ٹیکنالوجی کے ساتھ آئیں گے. ٹیکنالوجی مثلاً ساتھ آئیں گے. جب جائیں تو آپ اپنے زمانے کو تم جانتے ہو تاکہ اس زمانے سے استفادہ کر سکو. یہ بھی ایک توجہ ہے کہ یعنی گویا ہم ہمیشہ آنے والے مسائل کو بھی نگاہوں میں رکھیں، آنے والی ضرورتوں کو بھی نگاہوں میں رکھیں، آنے والی دشواریوں پریشانیوں کو بھی نگاہوں میں رکھیں. مثال کے طور پر آہستہ آہستہ دنیا ایک غلط سوچ کی طرف جا رہی ہے کہ ایک سرمایہ دارانہ نظام جس کو ہم کیپٹلزم کہہ لیں، یہ ایک سیاست ہے جس کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو اس جانب میں متوجہ کرنا ہے، یعنی کہ تم ایک انسانیت کے لیے ایک مسیحا کے طور پر ہو، یعنی تم اس دین سے ہو جس میں ہر فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دوسروں تو اپنے کو کسی لائق بناؤ گے تبھی تو دوسروں کے لیے تم بہت اچھی بات کسی لائق بن سکتے ہو. بے شک بہت اچھی آپ نے بات کی. یعنی ہمیں جو ٹیکنالوجی ہمارے سامنے ہے، یہ خاص کر بچوں کے لیے کہ اگر کمپیوٹر کی دنیا میں ہے تو اگر ہم اکوپمنٹ کا استعمال کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں گھسے ہیں، سائنٹیفکلی اگر بات کرنا جانتے ہیں اور چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، سارے اسٹوڈنٹس کے لیے خاص کر جو اس وقت کالج میں ہیں، جو اسٹڈی میں اپنی لگے ہیں، کہ وہ صحیح استعمال کریں مشینز کا. کیونکہ مشینز کا صحیح استعمال کریں گے، جیسے واٹر ہارویسٹنگ کے بارے میں آغا نے بتایا، پانی کو کیسے ہمیں بچانا ہے، بہت ساری مسائل ہیں. ہم صحیح چیزوں کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. آگا ایک چھوٹا سا چاہیں گے آپ میسج ہمارے ناظرین کو دے دیں. بہرحال یہ ایک طولانی گفتگو ہے اور یہ بھی میں خود اعتراف کروں کہ اپنی کم علمی بے ذاتی کی بنیاد پر مکمل حق نہیں ادا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ایک اہم ٹاپک ہے، ایک اہم موضوع ہے. بہترین آپ لوگوں نے موضوع کا انتخاب کیا. افسوس یہ ہے کہ مکمل باتیں نہیں پہنچ سکیں، انشاءاللہ لیکن اس کو ابھی اور آگے الحمدللہ ہمارا ایک مذہب اور اسلام یہ ہر پہلو کو نگاہوں میں رکھتا ہے. بالخصوص تربیت اولاد کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں. بس گزارش ہماری آخر میں یہ ہے کہ ہم اسلامی نقطہ نظر سے اسلام میں اس موضوع کے اوپر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اسے بھی ہم توجہ دیں، اس کو پڑھیں. اور آج بالخصوص والدین کے لیے ہے کہ ہم تھوڑا بہت کتابوں کے بھی شوقین ہوں، یعنی آج ہم کتابیں بھی پڑھیں. بالخصوص مذہب نے جو ایک اس پہلو پر ہدایات دی ہیں اور تعلیمات ہیں اس کی جانب بھی توجہ رکھیں. یقیناً ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ ہوگا اور الحمدللہ ہے، لیکن اور اچھا ہو سکتا ہے. وہ توجہ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. انشاءاللہ تربیت اولاد پر توجہ دیں اور ہم اس کو اپنی ایک ذمہ داری سمجھیں. یعنی یہ ایک اچھی تربیت کرنا اس کے اوپر اپنے بچے پر احسان نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہے. اس کے ساتھ بہت سی چیزیں ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم اس کے اوپر احسان کریں، نہیں، احسان نہیں کر، اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. یہ کوشش کرنا ہے تربیت کے سلسلے میں. بہت سے ایسے معاملات ہیں بچوں سے متعلق، یہ سوچ کے نہ کریں کہ ہم گویا ایک یعنی احسان کر، نہیں بلکہ ہم ایک فریضہ ہے، ایک ذمہ داری ہے جس کی ادائیگی کریں. انشاءاللہ اس سلسلے میں کامیاب ہوں گے اور یہ دعا کریں کہ انشاءاللہ ہماری بچے اور ہماری اولادیں ایسی ہوں کہ جو واقعاً دین کے لیے ایک آئیڈیل بن سکیں، مذہب کے لیے آئیڈیل بن سکیں. اور جو میں نے درمیان میں بھی بات کہی تھی، کوشش کریں کہ ہمارا ہر بچہ اور ہر دین سے وابستہ فرد دنیا کے لیے ایک نمونہ عمل ہر فیلڈ میں ہو. جب ہر فیلڈ میں ہو، آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ایک علم کا زمانہ، ہمارے بچے علمی اعتبار سب سے آگے ہوں. ہم اگر فخر سے کہتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہوں، ہمارا بچہ غلام علی ہے، تو امام علی مثلا علم میں کسی سے پیچھے نہیں تھے، تو ہم یہ سوچ طے کریں کہ ہمارا بچہ بھی علم میں سب سے آگے ہوگا. ہمارا بچہ مثلا اقتصاد میں، مال کے اعتبار سے اہل بیت کسی کے محتاج نہیں تھے، تو ہمارا بچہ بھی اس فیلڈ میں بھی آگے ہوگا. آج جو سماج اور معاشرے کی ضرورتیں ہیں اس کو بھی ہمارا بچہ پورا کرے گا. یعنی مثال کے طور پر بس ختم کرتے ہوئے کہ ہمارے اہل بیت دنیا کے لیے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے، یعنی انسانیت کو ہر طریقے کی نقصانات سے بچانا اور تک فائدے پہنچانا. چونکہ ہم اس در سے وابستہ ہیں تو ہر ڈاکٹر چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ بھی ڈاکٹر ہو، یعنی جیسے ہماری ذات سے انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہمارے بچے سے، تو ہم اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں. تو ہم یہ سوچیں ہمارا بچہ بھی اہل بیت کے در سے وابستہ ہے، تو ہم سب کو پورے انسانیت کے لیے ایک بھلائی اور فائدے کا ذریعہ بننا ہے. اور اس کے لیے پہلے اپنے کو بنائیں گے تب ہم دوسروں کے لیے بن سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا آپ کا. تو ناظرین، آپ کو ہمارے یہ ایپیسوڈز کیسے لگے؟ جیسا کہ آغا نے فرمایا کہ ہمارا آئیڈیل امام علی، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، وہ شہر علم ہے. آپ سوچئے
کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ اگر ہمیں رہنا ہے تو ہمیں بغیر علم کے تو نہیں رہنا ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلے صحیح طریقے سے ہم بچوں کی تربیت میں لگیں اور ان کو علم کے ساتھ ساتھ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دیں، تبھی ہم اپنے کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اپنی آنکھوں سے کامیاب اور کامران دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال آپ کو ہمارے یہ ایپیسوڈز کیسے لگے؟ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ فی الحال شکریہ، خدا حافظ۔